बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। आवाम से बेपनाह वादे किए, वो वादे कितने वफा हुए और क्या क्या अच्छे इक़दामात इन 3 सालों के अंदर तहरीक इंसाफ की तरफ से उठाए गए और कौन से ऐसे मामलात हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात होगी। मगर इन सब के साथ साथ हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ जिनसी जराइम के हवाले से खबरें रिपोर्ट होती हैं बल्कि इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। इस जिनसी जराइम के केसेस के बढ़ने में वजूहात क्या हैं, सद्देबाब क्यों नहीं हो पा रहा, कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करके इनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ जब हम अफ़गानिस्तान की हर रोज़ प्रोग्राम मुकाबिल में बात करते हैं तो तशवीश की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ हारून साहब अपने तज़किये में शेयर करते हैं। मगर अफ़गानिस्तान को लेकर कुछ अच्छी खबरें भी इस वक्त आना शुरू हो गई हैं। वो अच्छी खबरें क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और पाकिस्तान के लिए क्या क्या चीज़ें खुश आइंदा इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये भी आपको बताएंगे। हारून साहब, अफ़गानिस्तान के ऊपर मैं बात करूँगी मगर उससे पहले कुछ पाकिस्तान की, कुछ पंजाब के हवाले से खबरें आपके पास हैं। नहीं, कोई बड़ी खबर नहीं है। देखिए, गवर्नर साहब से कहा गया है, गवर्नर सरवर साहब की बात कि वो गवर्नर ही रहें, यानी पुरानी तनख्वाह पे काम करें। नहीं, तो पुरानी तनख्वाह को कम तो नहीं है, पुरानी तनख्वाह बड़ी अच्छी है। कोई 40-50 एकड़ का वो रेजिडेंशियल वो है कॉम्प्लेक्स है जिसमें वो रहते हैं, जो इतना बड़ा है कि जिसमें गंदम काश्त की जाती है, जिसमें एक स्कूल है। ये आपके में है? नहीं, ये आपकी ये गवर्नर हाउस खास तौर पे नहीं बनाया गया। ये एक मकान था बहुत बड़ा किसी सिख जागीरदार का। 1849 में जब इस पर कब्जा किया गया तो ये जहाँ लारस गार्डन है, यहाँ सिख सरदार जो है वो सर पे तेल चुपड़े हुए सरसों का तेल लगाते थे ना, अच्छा। और राइफलें लिए खड़े थे। तो ये उस वक्त ये गवर्नर हाउस बनाया गया था और ये माल रोड उसी वक्त बनाई गई थी बड़ी तेज़ी के साथ। तो वो गवर्नर ही रहेंगे और उन्होंने यकीन दिलाया है इमरान खान को कि मैं जो मुझे हुक्म दिया जाएगा मैं वही करूँगा। चुनांचे वो जो मंसूबा था ना जी, वो धरे का धरा रह गया। वो इमराउल कैस जो सबसे बड़ा अरब शायर समझा जाता है, उसको ज़हर दे दिया गया था। तो उसकी आखिरी नज़्म है कि कितने भरपूर जाम, नेज़ों के कितने भरपूर वार और नेज़ों के कितने भरपूर वार और कितने लबरेज जाम, कल अनकरा में धरे के धरे रह जाएंगे। वो उस वक्त अनकरा में था। अच्छा। वो जो कैसर से मिल के आ रहा था, जो 2 हुकूमतें थी ना, कैसर की किसरा की जो थी वो ईरान में थी और कैसर की, तो वो भरपूर जाम और लबरेज जाम और नेज़ों के भरपूर वार धरे के धरे रह गए हैं। ठीक है। ड्रैब के हवाले से क्या खबर है हारून साहब? ड्रैब ये 3 आदमी हैं, आसिम रऊफ, अबैदुल्लाह और फ़खरुद्दीन जी। एक कमेटी बनाई गई थी, एक जॉइंट सेक्रेटरी और 2 डिप्टी सेक्रेटरी वजारत सेहत के, ठीक, कि इनका जायज़ा ले। इनकी 18 से 19वें ग्रेड में जो तरक्की थी वो अपना जायज़ है या नहीं जायज़, उसको नाजायज़ करार दे देगी, यानी कि गैर कानूनी इनका। इसमें एक साहब की तरक्की ऐसी है, आसिम रऊफ साहब की, कि वो एक एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी थे, अख्तर हुसैन, जो 2 दफ़ा फौत हुए हैं, जो 2 दफ़ा फौत। वो अख्तर हुसैन साहब एग्जेक्टिव चीफ है, आर्जी तौर पे बने तो उन्होंने इनको दे दी बैक डेट से और बेनिफिट्स भी दे दिए। ये वो ग्रुप है। डॉक्टर फैसल सुल्तान आदमी तो अच्छे हैं और कोरोना में बड़ा अच्छा काम किया और बड़ा गाइड किया, अच्छा बड़ी कंट्रीब्यूशन है, अस्पताल भी बड़ा अच्छा चला, लेकिन इस माफिया का कुछ बिगाड़ नहीं सके। अब ये उस कमेटी ने सिफारिश की कि FIA या NAP इसको टेकअप करे। अच्छा, यानी कि इस माफिया को लगाम अब फिर वो डालेगी। माफिया कोई छोटी सी माफिया है, इंडिया समेत कई मुल्कों में इनकी फैक्ट्रियां हैं, इनके पीछे खरबों रुपए की वो इंडस्ट्री है दवा साजी की, जो कीमतें हर साल दुगना कर देती है। अगर दुगनी ना कर सके तो 1.5 गुनी तो कर ही देती है, बढ़ा ही देती है। ठीक है ना जी। ये लूट मार है, जैली दवाएं हैं, लूट मार है, वो इनके पीछे खड़ी है। इन्होंने 450 दवाएं, पहले तो वजारत से काबीना से इजाज़त ली, जान बचाने वाली दवाएं इंडिया से मंगवानी। इस ईमा पर वो दवाएं मंगवाई। और क्या मंगवाया इन्होंने? आज आप कुछ ने और इंकशाफात कर रहे हैं। शैम्पू मंगवाए, हाँ ठीक है,
اور یہ جو سر درد وغیرہ کی گولیاں ہوتی یہ بھی منگوائی. نمک منگوایا, پاکستانی نمک. پاکستانی نمک ہی پاکستان میں منگوایا گیا؟ کہاں سے؟ انڈیا سے پیک کیا ہوا منگوایا. یہ جان بچانے والی دعا ہے نا نمک. ابھی آپ کچھ اور بھی بتا رہے تھے میٹنگ میں, حاج مولا بھی شاید منگایا تھا. ہاں, وہ جو یہ چورن جو ہوتے ہیں نا, جو عام کسی بھی حکیم کے پاس جائیں, آپ بدہضمی سے بچنے کے لیے, اگر گرانی ہو, طبیعت میں کھانا زیادہ کھا لیا ہو, وہ بھی منگوائے, افاقہ ہو جائے جس سے. اور اندازہ یہ ہے کہ ان کے اربوں روپے کے ایسٹس ہیں, مگر یہ اتنی طاقتور مافیا ہے کہ ہر دفعہ یہ بچ نکلتے ہیں. 1 سال سے تو میں شور میں چاہ رہا ہوں, ہیں جی, اور کوئی ان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں. ابھی تک یہ کیس نہ ایف آئی اے کو دیا گیا ہے. بھائی ان کو جیل میں ہونا چاہیے اگر یہ الزامات درست ہیں. کمیٹی کہتی ہے کہ درست ہیں. ٹھیک, ابھی تو اس کی تحقیقات ہونی ہے نا, ان کی فیکٹریاں کہاں کہاں ہیں, اور انہوں نے کتنی دواؤں کی منظوری دی ہے. بے شمار دواؤں کی منظوری دے دی ہے غیر قانونی طور پہ, سینکڑوں دواؤں کی منظوری دے دی ہے. دوا کی منظوری کوئی مذاق ہے؟ وہ دعا کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مضر صحت اثرات تو نہیں ہیں جی, اور اس کا پروسیس ہوتا ہے. تو یہ ہے جناب, عمران خان صاحب جو ہیں اپنے وزیر صحت سے کہیں کہ بھائی یہ ایف آئی کا ایک اچھا افسر چاہیے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. جب جنرل ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ ہوا تو میں نے وزیر داخلہ سے پوچھا, اسلم خٹک ان کا نام تھا, بہت بزرگ آدمی تھے, ان کے کلاس فیلو تھے جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, لمبی عمر پائی انہوں نے, کہ یہ کیس کیسے حل ہو سکتا ہے. اس نے کہا ایک اچھا تھانہ دار اس کو حل کر سکتا, اس کے شواہد موجود ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات ہوتا یہ ہے اچھا آدمی افسر, ایک کام جو نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے وہ معلق ہوتا چلا جاتا ہے, اور ایک جیسے سادہ مرض جو ہے وہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے. تو وہ پیچیدہ, بھائی مافیا تو بہت ساری ہیں, بھائی اس مافیا سے تو کو نمٹانا تو حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا نوٹس لیں خان صاحب, اگر نمٹانا چاہیں تو ٹھیک. کئی ہفتے ہم نے شور مچایا تو یہاں سے طاہر خورشید صاحب گئے وہاں, اور وہ بھی ہمارے شور مچانے پہ نہیں گئے تھے بلزار صاحب کے, طاہر خورشید صاحب جی, کئی ہفتے ہم نے ہمارے شور مچانے پہ نہیں گئے. وہ تو ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے رپورٹ دی عمران خان صاحب. اب وہ ایڈیشنل سیکرٹری ایک وفاقی وزارت میں ہو گئے ہیں. ابھی تک وہ یہ سودا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اگر پنجاب میں ہوں تو اگلے الیکشن جتا سکتا ہوں, کیونکہ میں نے سیالکوٹ کا الیکشن جتایا. حالانکہ سیالکوٹ کا الیکشن تو ان کا داماد تھا, اس کو جیتا نہیں تھا اس میں, اور ان کی وجہ سے نہیں جیتا. اور بھی کچھ فیکٹر وہ جنہوں نے نہیں الیکشن لڑنے والے تکڑے تھے. نمبر 1 انہوں نے بڑی بھرپور شاندار مہم چلائی, بڑا پیسہ خرچ کیا انہوں نے. نمبر 2 جو دونوں امیدوار جو ان کے ووٹ خراب کرتے تھے ان کے حق میں بیٹھ گئے, تو پھر جیتنا تو ممکن تھا. اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن تو سعید بلی کا ہے جو بیٹھ گیا, جس نے 43,000 ووٹ لیے تھے. جب وہ بیٹھ گیا تو 56,000 ووٹ لینا کون سا کام رہ گیا باقی, کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد تو پھر صرف 13,000 مزید ووٹ ہی چاہیے تھے نا. صحیح. افغانستان, ہارون صاحب اچھی خبریں تو لیں گے, لیکن گلبدین حکمت یار نے جو سرکاری میڈیا کو انٹرویو دیا, ان کی آواز کتنی دمدار آپ کو محسوس ہوئی, اور کیا سمجھتے ہیں انٹرویو کتنا اہمیت کا حامل ہے ان کا؟ دیکھیے, افغانستان سے آنے والی سوائے اس کے کہ کابل ایئرپورٹ پہ سچویشن ابھی نہیں ٹھیک ہو رہی ہے, ظاہر اٹ ول ٹیک ٹائم, اور اس کی وجوہات ہیں, ساری خبریں اچھی ہیں. نمبر 1 حکمت یار نے انٹرویو دیا ہے اور انڈیا کو وارن کیا. حکمت یار کا وار کرنا بڑا اہمیت رکھتا ہے, اس لیے کہ اب حکمت یار اور طالبان ایک ہی ہیں جی. ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا جو بہت اچھا کیا, استحکام کے لیے ضروری تھا. حکمت یار نے ایک اخبار کو انٹرویو دیا ہے کہ آپ نے سوویت یونین نے جب حملہ کیا تب بھی ہماری آزادی کی مخالفت کی, اور آج بھی آپ نے ہماری آزادی کی مخالفت کی, اور آپ جو پاکستان کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے وہ افغانستان کو اس کا میدان بنانے کی کوشش نہ کریں. حکمت یار کی وارننگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ اس کی بڑی فالوئنگ ہے, اس کا بڑا انٹیلیجنس کا اپنا نیٹ ورک ہے. وہ تو رفتہ رفتہ یہ سارا ہم آہنگ ہوگا نا اور سرکاری اداروں میں ڈھلے گا. تو یہ واقعات تو ہو رہے ہیں نا ابھی, داسو, اور پھر یہ کل بھی ایک واقعہ ہوا ہے, اور بلوچستان ٹارگٹ ہے اسی طرح اور اسی طرح رہے گا. اور یہ چینی سفیر جو ہیں وہ آج وزیر داخلہ سے ملے ہیں شیخ رشید صاحب سے, اور انہوں نے ایک تو اس پہ زور دیا ہے
کہ بھئی حفاظتی انتظامات بہتر بنائے جائیں اور بھی بیسٹ جتنے ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ چینیوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں, ٹھیک, اس کو اس کی ایک سزا ملے گی. ٹھیک. انڈیا ایک تاریخی غلطی کر رہا ہے, افغانستان کی تو کی ہی, اور اس پہ ماتم بھی برپا ہے پورے, آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر کہ پاکستان میں تو وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہی تھے. اب یہ جو چینیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے نا, یہ انہیں مہنگی پڑے گی. ٹھیک ہے, اتنی مہنگی پڑے گی کہ شاید آنے والی نسلیں جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو متون کریں. افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر جس طرح سے اس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں, ایک آواز یہ بھی اٹھ رہی ہے کہ شاید شدت پسندی کی ایک لہر آنے والی ہے اور جس سے نقصان اٹھے گا پاکستان کے اندر. کچھ نہ کچھ اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے, میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں, ویسے اس کے اثرات تو ہوں گے, لیکن یہ گنے چنے جو چند نام ہیں جو یہ بات پھیلا رہے ہیں, ان کا مسئلہ اور ہے. یہ امریکہ سے اور برطانیہ سے اور فرانس سے اور اسکینڈینیویا کے ملکوں سے کہہ رہے ہیں پیسے تھوڑے اور بھیجو. اچھا, کیا اسی آرمی نے پاکستان کو لیبیا اور سیریا اور یمن بننے سے بچایا نہیں ہے؟ الحمدللہ. تو یہ اس وقت جب کہ افغانستان میں پاکستان دشمن حکومت ختم ہو گئی ہے, اور ملا ہیبت اللہ نے, دیکھیں جو آئی ایس آئی کے چیف گئے تھے, انہوں نے ملا ہیبت اللہ سے بات کی اور لوگوں سے بات کی ہے. 3 رکنی کمیٹی اس کو کہہ لیں, کمیشن کہہ لیں, 3 رکنی کمیٹی کہہ لیں, اس نے بنا دی کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں پاکستان نے بہت شدت کے ساتھ اس کو اٹھایا. یہ 700 قیدی کیسے رہا ہو گئے, اور مولوی فقیر حسین کیسے رہا ہو گیا, اور فلاں کیسے رہا ہو گیا, تو اس کا ازالہ کیا جائے. اچھا, ویسے ہم خود بھی ہماری انٹیلیجنس اور فوج ان سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ کچھ دام اپنے بڑھا سکیں. اچھا, اس لیے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جونکیں ہیں. آپ کو پتہ ہے روس میں ان کو لکھنا پڑتا ہے, اپنے لیٹر ہیڈ پہ اور آفس پہ لکھنا پڑتا ہے فارن ایجنٹس. یہ پاکستانی ہے جہاں این جی او اس طرح سے دھڑلے کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں, اور جب اس پہ اعتراض ہوتا ہے جس کو آزادی صحافت کا مسئلہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آتے ہیں اب انخلا کی طرف. ہارون صاحب, بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا. مسئلہ یہ ہے, طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کابل میں داخل ہی نہیں ہونا چاہتے تھے, ہم پہ تو اچانک آ پڑی. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ نیگوشیٹ کریں, اشرف غنی استعفیٰ دے, اقتدار منتقل کرے اور جائے. درست بات ہے, وہ یہی چاہتے تھے. وہ تو دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ بات کریں, وہ تیار نہیں تھے. وہ اچانک اس طرح غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں, غائب ہو گئے دفتن, وہ غائب ہو گیا. اور وہ اس کو اپنا بڑا کارنامہ بنا کے پیش کر رہا ہے کہ میں نے کسی کو پتہ نہیں. اس کا سگا بھائی کہہ رہا ہے کہ اس نے غلطی کی. تو دوسری طرف یہ ہے, ایک تو حکمت یار کا ہے نا, ایک دیکھیے بڑا واقعہ ہوا ہے افغانستان کو, جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک اس واقعے کی بہت بڑی اہمیت ہے. مجالس برپا ہوئی, مقبوضہ کشمیر میں بھی ہوئی نا, کسی نے کرنے دی. کتنی رائیولری تھی, ایک طرح کی کشیدگی تھی. وہ سرکاری ٹیلی ویژن سے, ریڈیو سے نشر کی گئی. طالبان اس میں شریک ہوئے, مثبت رویہ. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے, اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ مزید بہتر ہو سکتے ہیں. اور اس کی امپلیکیشن پہ غور کریں, اگر ہزارہ جات کو یہ آزادی دی گئی ہے خوش دلی کے ساتھ, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آزادی دی گئی ہے جو ان کا حق ہے, تو یہی سلوک امید ہے کہ ازبکوں اور تاجکوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ احمد ولی مسعود نے یہ کہا ہے کہ ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں. یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اچھی خبر ہے افغانستان. ساری خبریں اچھی, سوائے وہ انخلا پہ میں آتا ہوں, اس کا کیا مسئلہ ہے. اب جناب وہ ایک طالبان کے لیڈر نے انٹرویو دیا ہے شرق الاوسط کو, کیا نام ہے ان کا, وہ عبدالقہار بلخی صاحب کی قلبنا بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ اس کو کہا ہے کہ بھئی ہم کیسے ذمہ دار ہیں. وہ ذمہ دار وہ آدمی جو اچانک بھاگ گیا,
اس سے تو اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے، اس پہ بھی میں آتا ہوں. اب انخلاء کا مسئلہ یہ دیکھیے خبریں کیا نشر ہو رہی ہیں انٹرنیشنل ایجنسیوں کے، ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. خبریں 20 آدمی مر گئے وہاں پہ، 7 آدمی وہاں پہ مر گئے کابل ایئرپورٹ پہ. ایسا ہو گیا. اچھا ایسا ہو گیا. بھائی کابل ایئرپورٹ کے باہر سیکورٹی طالبان کے پاس ہے اور کوئی شکایت کسی نے نہیں کی کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے. انہوں نے صرف ان کو اندر داخل ہونے سے روک رکھا ہے. جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں ارون صاحب، سفری ڈاکیومنٹس نہیں ہیں. نہیں کچھ کے پاس ہیں بھی، لیکن جہاز نہیں آ رہے نا. دیکھیں آج پاکستان کی 2 فلائٹس آئی ہیں، ترکی کی 2 فلائٹس آئی ہیں، اور جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. ذمہ داری تو امریکہ کی تھی، اس کی پلاننگ کرتا 1.5 سال ان کے پاس تھا، تو کیوں نہیں پلاننگ کی؟ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے نا وہ کس کا ترجمان ہے؟ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے، وہ امریکہ اور یورپی یونین کا ترجمان ہے. وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ عظیم انسانی المیہ تو ہے، آدمی پھنسے ہوئے ہیں وہاں. کیا عظیم بھی ہے؟ برما میں عظیم المیہ رونما نہیں ہوا. لاکھوں انسان گھروں سے نکالے گئے اور ہزاروں قتل کر دیے گئے اور ہزاروں گھر جلا دیے گئے. کیا کشمیر میں انسانی المیہ نہیں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا. 2 سال سے کرفیو میں رہ رہے ہیں، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. دوا دارو نہیں، خوراک نہیں، تعلیم نہیں، کمیونیکیشن نہیں، صحت تحفظ کچھ بھی نہیں ہے. معیشت تباہ ہو گئی، ٹورزم ختم ہو گیا، ان کے سارے حقوق سلب کر لیے گئے. وہ انسانی المیہ نہیں ہے. فلسطین میں بھی پھر اسرائیل نے بمباری کی، وہ انسانی المیہ نہیں ہے. انسانی المیہ ہر ایک کا اپنا ہے، ہر ایک کا ظلم کی تعریف اپنی ہے. کہ وہ 7-8 ہزار آدمی پھنسے ہوئے ہیں، وہ طالبان کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. امریکیوں کو 1.5 سال ملا تھا وہ کرتے. پھر یہ ہے جرمنی نے اور برطانیہ نے بھی غالباً کہا ہے اپنے شہریوں سے کہ ایئرپورٹ نہ جائیں. وہاں جو تقریب کارگروں ہے، مثال کے طور پر داعش ہے، وہ حملہ کر سکتی ہے، القاعدہ کر سکتی ہے. ہوٹلوں میں رہیں. اب وہ ڈرے ہوئے ہیں، بھاگنے کنٹریکٹرز ہیں ان میں، این جی اوز والے ہیں. یہ ہمارے این جی اوز والے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ایک دن بھاگیں گے. ٹھیک ہے، یا ٹھیک ہوں گے. اگر ٹھیک ہو جائیں تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قاعدے قانون کے متحد چلیں، افواہیں نہ پھیلائیں سوشل میڈیا پہ. ملک کو یہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے اثرات آئیں گے اور یہ ہو جائے گا. جب وہ اپنے عروج پہ تھی مہم تو اسے نمٹ لیا گیا نا. جب ہر ہفتے 3 سے 5 دھماکے ہوتے تھے، جب کراچی میں قتل عام ہوتا تھا، اسے نمٹ لیا گیا نا. اس سے بھی نمٹ لیا گیا اور انڈیا سے بھی نمٹ لیا جائے گا بلوچستان میں. ٹھیک ہے، نیٹ ورک ان کا متحرک ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ بھائی کوئی حکومت ہے نہیں. بھائی کتنی دلچسپ چیزیں رونما ہو رہی ہیں. اب ڈیجیٹل سسٹم ہے ٹیکس کلیکشن کا. اب وہ پرانا نظام تو نہیں، امریکیوں نے بہت سے جدید نظام متعارف کرائے. 20 سال انہوں نے وہاں سرو کیے ہیں، 2 دہائیاں. اب اس کو ہینڈل کون کرے؟ طالبان تو نہیں کر سکتے. آدمی طالبان تو لرن کریں گے نا. ویسے تو ہمارے پختونخوا سے لوگ جا سکتے ہیں. انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے اگر لوگ آنا چاہیں تو آئیں، آ جائیں. اچھا وہ کہتے ہیں ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور کیا کریں. ایک لیڈر نے یہ کہا اشرف غنی کو بھی معافی ہے، وہ بھی آ جائے. حمداللہ محب کو معاف کر دیا ارون صاحب. اچھا حمداللہ محب کو معاف کر دیا. اچھا اب وہ ڈرے ہوئے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. اب وہ جانے کو تو یہاں سے لوگ چلے جائیں، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے کہاں ہیں؟ سسٹم ہی نہیں ہے. $9.5 بلین امریکہ نے روک دیا، جرمنی نے روک دیا، IMF نے روک دیا، ورلڈ بینک نے منصوبے روک دیا، کام روک دیا. پیسہ نہیں ہے. چیزیں جو ہیں وہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. اشیاء کی قلت ہے. سکارف، پگڑیاں اس لیے کہ وہ لوگ خرید رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے پگڑیاں خریدنے کی. اگر کوئی آدمی پگڑی کے بغیر ہوگا اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. لیکن خوف ہے نا. وہ پچھلا تو ریکارڈ ان کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے نا، کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. ان کی جو شریعت کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اپنی ہے نا. مدینہ میں کون سی خاتون شٹل کاک برقع پہنتی تھی؟ مدینہ میں کوئی خاتون شٹل کاک چادریں اڑتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور یہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو ذرا نیچے کر لیا کرو تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اب ان کی اپنی شریعت. ایران میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. ایران میں تو خواتین یعنی بہت آزادی کے ساتھ ہم نے دیکھا. میں گیا تھا 5 سال پہلے، فلمیں بھی ایسی پتہ چلتا ہے گھروں میں جیسا مرضی وہ لباس پہنے، مگر بازاروں میں آئیں تو بس سر ڈھانپا ہوا، باقی تو کوئی پابندی نہیں ہے. باقی کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے جی.
اور طالبان جب 92 میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے صرف 2 باتیں کہی تھی. مردوں سے کہا کہ ایران کی طرح نیکٹائی کے بغیر سوٹ پہنے, اور خواتین سے کہا کہ سکرٹ کے نیچے پاجامہ پہنے. ٹھیک ہے, اور ایک خاتون برطرف نہیں کی گئی تھی کسی دفتر سے. تو اب کے طالبان کا رویہ تھے, اب کے طالبان کا رویہ ہارون صاحب نہیں, اب اس سے تو بہت دیکھیے نا, اب تو وہ یہ یہاں تک کہ اس وقت تو انہوں نے ڈاکٹر نجیب کو پھانسی پہ لٹکا دیا تھا, اب تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں معافی ہے. اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو اعتراض کیا جائے نا. ٹھیک ہے, 4500 تو امریکی فوجی ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام ہے ایئرپورٹ کا نظام چلانا. بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایئرپورٹ کا ایکوپمنٹ اگر پورا کام نہیں کر رہا تو اس کا ذمہ دار طالبان ہے. آپ کے ان کے پاس جدید ترین ہیلی کاپٹر وہ اڑ رہے ہیں وہاں پہ, 4500 امریکی فوجی ہیں اور 700 برطانوی فوجی ہیں, یہ سب اپارچی ہیلی کاپٹر. تو یہ وہاں پہ ایکوپمنٹ کتنی دیر لگتی ہے جو کام نہیں کر رہا اس کو ٹھیک کرنے میں, یہ لا کے لگانے میں. ٹھیک ہے, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, بھی ہو گئی ہارون صاحب, قلت بھی ہو گئی ہے. پاکستان سے جتنے یہ بڑے ٹرالر جو ہیں اور ٹرک بھی جاتے ہیں جو تجارت کی غرض سے چلتے ہیں, ان کی تعداد 2 گنا ہو گئی ہے, لیکن باقی دنیا سے تو تجارت بند ہے نا. ٹھیک, اب G7 کے ممالک کا اجلاس ہوگا اور وہ اشارات طے کریں گے. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے منگل کو G7 کنٹریز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, کیا سوچا جائے گا افغانستان کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تمام تر چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہیں تو پھر حکومت تعطل کا شکار کیوں ہے. قریشی صاحب سے متعلق بھی کہا جا رہا تھا وہ کابل جائیں گے, وہاں کا دورہ کریں گے, کچھ چیزیں کچھ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں, مگر ان کا دورہ بھی نہیں ہو سکا, اس کی وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, جو منگل کو G7 کنٹریز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, کیا لگتا ہے کہ کیا افغانستان کے حوالے سے سوچا جائے گا, پلان دیکھیے جی, اس میں 2 اندازے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ ایسی قابل قبول شرائط پیش کریں جیسے پیوٹن نے کہا کہ محض دباؤ نہ ڈالیں, ان کی مدد بھی کریں. درست, مدد کریں گے تو افغانستان میں استحکام ہوگا, اس کا استحکام کا پاکستان میں استحکام ہوگا, چین میں ہوگا, سینٹرل ایشیا میں ہوگا, اپ ٹل رشیا, ساری دنیا پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. لیکن کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج پھر ایک برٹش جرنلسٹ نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے کہ امریکہ کی دوستی اس کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے. ہنری کیسنجر کو کوٹ کیا. وہ چاہتے ہیں, ایک اندازہ یہ ہے کہ وہ عدم استحکام چاہتے ہیں. مثلا آپ کا ساتھ دلچسپ لطیفہ ہے کہ آسٹریلیا نے کہا ہم 100 افغانوں سے زیادہ کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے. 100 اتنا احسان نہ کریں, اتنا تکلف کیا ہے, 100 کیا کرنے ہیں جی. 20,000 برطانیہ کر رہا ہے, 20,000 کینیڈا کر رہا ہے, 13,000 کو امریکی لے گا. ابھی یہ کانٹریکٹرز وغیرہ جو پھنسے ہوئے ہیں نا جی, تو یہ ممکن ہے کہ وہ ایسی شرائط عائد کریں جو قابل قبول نہ ہو. اس صورتحال میں چین اور مغرب کی کشمکش بڑھ جائے گی, لیکن امریکہ اس میں خسارے میں رہے گا, اس لیے کہ یورپ امریکہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. یورپ کو چینی انویسٹمنٹ چاہیے, افریقی ممالک کو چاہیے, ایشیائی ممالک کو چاہیے. پیسہ ہے چین کے پاس, پیسہ ہے جرمنی کے پاس, چین کے پاس زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. حکومت کی تشکیل میں مشکلات کیا ہیں ہارون صاحب افغانستان, کیا چھوٹے گروہ وہاں پہ پرابلم کر رہے ہیں؟ دیکھیے, حکومت کی تشکیل کبھی آسان, یہاں الیکشن ہوئے, ایک پارٹی کی میجارٹی ہوگی تحریک انصاف کی 3 صوبوں میں جی, آزاد ارکان, پنجاب میں میجارٹی نہیں تھی, آزاد ارکان ان سے مل گئے. اس کے باوجود اٹ ٹک مینی ویکس. جی درست. وہاں جو مینٹلی پریپیئرڈ ہی نہیں تھے, تو دیکھیے امیر المومنین کا انتخاب جو ہے, صدر کہہ لیں, کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. وہ اس کے لیے انہوں نے تیاری تو نہیں کی تھی نا. پھر گروپس ہیں, جیسے ہمیشہ گروپ ہوتے ہیں, کنداری گروپ ہے, پکتیکا گروپ ہے. لیکن ایک سادہ سی بات یہ ہے, اگر اس کو منطقی طریقے سے سوچیں, ان کی بقا کا سوال ہے, اس لیے وہ متحد رہیں گے. پھر اس کے ساتھ پیرالل یہ مسئلہ ہے کہ چیزوں کی مہنگائی بڑھ رہی ہے, پینک ہے, اس کو دور کرنا ہے, گورنروں کا انتخاب کرنا ہے, وزراء کا کرنا ہے, ایتھنک گروپس میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہے.
تو اس میں وقت تو لگے گا. کابل کا دورہ منسوخ کیوں ہوا؟ میرا یہ خیال ہے دو صورتیں ہو سکتی ہیں جی. کیونکہ نگران حکومت بنا دی جائے اور اس کا ٹائم فریم دے دیا جائے 90 دن کے لیے. پاسبل ممکن ہے ایسا ہو, لیکن وہ اب ایسا لگ رہا ہے اتنے دن گزرنے کے بعد کہ وہ ایک پرماننٹ حکومت ہی بنانا چاہتے, نگران کی طرف نہیں جانا چاہتے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ آسان فارمولہ یہ ہے کہ نگران حکومت بنانے کے بعد یہ کہا جائے کہ اتنے دن کے بعد, یعنی 90 دن کے بعد, جس میں پھر توسیع بھی ہو سکتی ہے 10-20 دن کی, ٹھیک ہے, جو حکومت بنا دی جائے گی. اس میں ظاہر ہے گورنر مقرر کیے جائیں گے دوسرے ایتھنک گروپس کے, صحیح, ٹھیک ہے نہیں, اور وزراء لیے جائیں گے. پھر برین ڈرین کا بڑا خطرہ ہے, ادارے چلانے کے لیے آدمی چاہیے ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قریشی صاحب نے بھی ہارون صاحب کابل جانا تھا, دورہ کرنا تھا, منسوخ کیوں ہوا؟ وہاں سے یہ آئی اطلاع, یعنی کیا پیغام آیا کہ بھئی حکومت کا تو وجود ہی نہیں ہے, کس سے مذاکرات کریں گے. لیکن ایک تو ایمرجنسی کا مسئلہ تھا نا جس کے لیے آئی ایس اے کے چیف گئے, اور بڑا اچھا ہوا جی, اور بہت ہی یعنی ایک ایسا فیصلہ ہوا, معقول فیصلہ ہوا کہ کب بنا دی گئی ہے شکایات کے ازالے کے لیے. اور اس کا, لیکن شاہ محمود صاحب کس سے مذاکرات کریں جب, معلوم ہے کہ وزیر خارجہ ہونا چاہیے, ایک ڈھانچہ تو وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے, اسی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, میں سیاست کی طرف جاؤں گی, مگر اس سے پہلے کیا معاملہ ہے کہ آپ قاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات کی اتنی خبریں آتی ہیں, اسد عمر صاحب کچھ نہ کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں مگر آپ خبر نہیں ہمیں دیتے کوئی. نہیں, وہ اصل میں یہ جو سوشل میڈیا پہ چلے نا خبریں, وہ صلح کرانے کے لیے آئے تھے. اچھا, تو ایسی بات ہے نہیں. وہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں, میں اسد عمر صاحب کو جانتا ہوں, اور میں چودھری برادران کو تو خیر 50 برس سے جانتا ہوں. ان کے والد گرامی چودھری ظہور الہی صاحب سے میری ملاقات تھی, اور چودھری ظہور الہی مرحوم کے تعلقات تھے اسد عمر کے والد سے. ٹھیک, وہ تعلقات منتقل ہوئے اسد عمر اور اس کے بھائی کے ساتھ, یعنی چودھریوں میں ایک وزاداری تو ہے نا, تعلقات برقرار رکھتے ہیں. اسد عمر صاحب ان سے ملتے رہتے ہیں, ملے وہ سرکاری نمائندے کی حیثیت سے ہی, لیکن کوئی جھگڑا نہیں تھا. یعنی جو اختلاف تھا کہ قاف لیگ کا ایک اور وزیر لیا جائے, وہ تو عرصہ ہوا حل ہو گیا. نہ صرف یہ بلکہ اتنی ہم آہنگی ہے کہ بجٹ میں خطرہ تھا کہ وہ منظور ہوگا ہی نہیں. خطرہ نظر بھی آ رہا تھا ہارون صاحب, جو ہوا 19 ارکان غیر حاضر تھے پی ٹی آئی کے, 19, 2 وزیروں نے بجٹ کے خلاف ووٹ دیا. میں جسارت کا نام بھی مجھے پتا ہے, میں جسارت ہی نہیں کروں گی پوچھنا. نہیں, اگر بتانا ہوتا تو میں بتا دیتا نا, بعض چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی نا. جتنی خبر بتانے کی ہو اتنی بتانی ہے جی. کبھی کبھی سیاسی تجزیہ بھی غزل کی طرح ہوتا ہے, کچھ بتانا ہے کچھ چھپانا ہے. تو وہ ایک, البتہ ایک بات ضرور ہوئی, مجھے اسد عمر کے قریبی حلقوں نے بتایا ہے, ان کے کسی سے بات ہوئی کہ چودھری صاحب نے ان سے کہا کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی خبر سنو تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. یہ جو ہم سے اب تو عمران خان صاحب بڑے شاد ہیں, برعکس معاملہ ہے, شاد ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی مشکل وقت پڑا تو قاف لیگ نے ہمارا ساتھ دیا. ٹھیک ہے, پہلے تو بہت شکایتیں ایک دوسرے کی کر رہے تھے, اب بلکہ مفاہمت قدرے بڑھ گئی ہے. باقی 2 الگ پارٹیاں ہیں نا, وہ بھی اپنی شناخت الگ چاہیں گے, وہ بھی اپنا مستقبل دیکھیں گے, وہ بھی دیکھیں گے. دونوں طرف پہ اختلافات, پرابلمز تو پی ٹی آئی میں ہو رہے ہیں, جہانگیر ترین گروپ تو وہاں بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, خان صاحب کو نبھانی تو آتی نہیں ہے. خان صاحب تو اس وقت تک شاد رہتے ہیں جب تک کوئی آدمی ان کا خدمت گزار رہے, اور خدمت گزاری میں چاہے جو مرضی پھر کرتا رہے. ٹھیک, اس کے بعد پھر وہ اسے پہچانتے بھی نہیں, اور اس کے بعد وہ کسی سے تعلقات نبھانے کی تو عالی جناب میں کوئی مزاج ہی نہیں ہے نا. ان چیزوں نے تو یہ اس وقت صورتحال یہ نہیں ہے کہ اختلافات ہیں. بجٹ منظور کرایا چودھری پرویز الہی نے, یہ بہت بڑی خبر, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر دونوں میں ہم آہنگی ہو تو معاملات بہت بہتر. ایک تو دیکھیے نا کیا کس قسم کے وزراء اعلیٰ مقرر کیے ہیں اور وزیر مقرر کیے ہیں, کیا لوگ ہیں, ان کو کام تو ان کو آتا ہی نہیں ہے. تو اس میں مطلب چودھری بہت ہیلپ فل ہو سکتا تھا, ان کی ضرورت تھی, لیکن بس ایک مزاج ہے. ٹھیک ہے, چلیے یہ جب ہم تحریک انصاف کی 3 سالہ کارکردگی پہ جائیں گے, اس کے جڑے کئی سوالات آپ سے پوچھوں گی. ہارون صاحب, ایک بڑا سنگین مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں ہر روز بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, وہ ہے جنسی جرائم کا.
گجرانوالہ کی 7 سالہ بچی کے حوالے سے خبر آئی، آج ہی راولپنڈی میں پیر ودائی کے مدرسے سے یہ خبر آئی. کئی خبریں ہیں جو روزانہ ہم لوگ بتاتے ہیں، سناتے ہیں نہایت افسوس کے ساتھ. ان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو معاشرہ اخلاقی طور پہ زوال پذیر ہے، یہ دوسری بات یہ ہے، اور یہ بہت سب سے سنگین پہلو تو یہی ہے کہ معاشرہ اخلاقی طور پہ زوال پذیر ہے. اس کے عوامل بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی ایسے اب زیادہ ہو رہے ہیں، پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے تھے، واقعات رپورٹ نہیں ہوتے تھے. اب تو جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ہاہاکار مچ جاتی ہے، جو مچنی چاہیے. بات یہ ہے کہ جو کچھ انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، میں نے اپنی کئی ایپس بند کر دی ہیں، حالانکہ بعض اوقات ان پہ کوئی مواد ہوتا ہے پڑھنے کا، کوئی ریسرچ رپورٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے. اتنی غلاظت ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. ایک معاشرہ، ایک مسلم معاشرہ کیسے مستحکم رہ سکتا ہے؟ بر وقت لوگوں کی شادیاں ہوں. یورپ میں تو یہ پرابلم نہیں ہے، امریکہ میں تو یہ پرابلم نہیں ہے. شادی بغیر شادی کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اور شادیاں نہیں ہو تو مطلب 30 35 40 سال کی عمر میں ہو، نہ بھی ہو، ہم جنسی کی اجازت ہے. لیکن اسلام اس چیز کی اجازت یہاں شادیاں جو ہیں یہ مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ کچھ آسودہ حال آدمی ہیں اور بھلے آدمی، بہت نفیس آدمی، کہ شادی پہ کچھ قرض چڑھ گیا، ایسے روا روی میں انہوں نے کہا. تو میں نے ان سے پوچھا کتنا ہے؟ میں نے سوچا اگر کوئی 2-4 لاکھ روپے کا ہے تو کوئی ان کے دوست شاید ان کی ہیلپ کر سکے. تو انہوں نے کہا 1.5 کروڑ روپے. میں تو دنگ ہی رہ گیا. یعنی خوشحال آدمی اور 1.5 کروڑ روپے قرض لینا پڑا. شادیوں کو مشکل جب آپ بنائیں گے، نکاح کو مشکل بنائیں گے اور آوارگی کو آسان بنائیں گے تو یہی ہوگا نا. تو عوام آوارگی کا راستہ چنے گی. کیا چیزیں ہیں جو ذہنی تشکیل کر رہی ہیں، رویوں کی تشکیل کیا چیز کر رہی ہے؟ سوشل میڈیا کر رہا ہے، یہ ٹک ٹاک پہ کوئی ایسی چیزیں ہیں، یوٹیوب پہ ایسی چیزیں ہیں، غیر اخلاقی مواد. یہ لاہور میں یہ گندے ڈرامے 20 سال سے ہو رہے ہیں. مشرف کے دور میں ہوتے رہے، مشرف کے دور سے پہلے بھی ہوتے رہے، نواز شریف کے دور میں ہوتے رہے، مشرف کے دور میں ہوتے رہے، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتے رہے، ان کے دور میں بھی ہو رہے ہیں، ابھی اسی شد و مت سے ہو رہے ہیں. آپ جس رشتے میں کوئی تقدیس ہی نہیں رہے گی، جس معاشرے میں رشتوں کی تقدیس ہی نہیں رہے گی. دیکھو یہ جو واقعہ ہے اس پہ پوری قوم کو ہڑبڑا کے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا مینار پاکستان کا. اس خاتون نے جو حماقت کی سو کی. جب اس کی کہا جاتا ہے نا کہ اس نے حماقت کی تو لوگ چیختے ہیں کہ آپ خواتین کو ذمہ دار کرا دیں. بالکل نہیں، ہم خواتین کو، ہماری خواتین بہت اچھی ہیں، خواتین کی عظیم میجورٹی بہت اچھی ہے. مردوں سے خواتین کا رویہ بدرجہ بہتر ہے، مردوں میں خرابی زیادہ ہے، خواتین میں بہت کم ہے. بھائی وہاں جا کے اس طرح ٹک ٹاک بنانا اور اس کا اعلان کرنا اور وہاں رقص فرمانا، مطلب قصوروار تو وہ ہیں، قصوروار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی بنیادی طور پر. لیکن یہ کوئی سوجھ بوجھ کی بات ہے. اور اس نے کہا کیا کہ یہ معاشرے کے رواج کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. بھائی رواج اگر گندگی کا ہو جائے، چوری کا ہو جائے، ٹھگی کا ہو جائے، نوسر بازی کا، تو آپ رواج کے ساتھ چلیں گے. اصول پہ چلنا ہوتا ہے. یہ شہرت حاصل کرنے کی جو جبلت ہے نا انسان کی، اقتدار کی جبلت، دولت کی جبلت، شہرت حاصل کرنے کی، یہ بڑی تباہ کن ہے. تو اس کی کوئی حدود و قیود ہونی چاہیے. اچھا پھر یہ ہے کہ مسئلہ پیدا ہو گیا. مسائل ہمیشہ معاشروں میں پیدا ہوتے ہیں جس طرح انڈیویجول کی زندگی میں ہوتے ہیں. بھائی کچھ کرو، ہر مسئلے کا حل، کمیشن بناؤ. نفسیاتی ماہرین عمرانیات، سوشیالوجسٹ جنہیں کہا جاتا ہے، مذہبی اسکالرز، کچھ سوجھ بوجھ والے لوگ 10 12 15 آدمی بیٹھیں، ڈسکشن کریں. اسی کو تھنک ٹینک کہا جاتا ہے. اور وہ بتائیں کہ یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یہ فلمیں جس طرح کی بن رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، کیا کرنا چاہیے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ. اچھا پھر تعلیمی اداروں میں کیا باپ کو بتائیں کہ ان چیزوں کی اپنی اولاد کو یہ باتیں سکھائیں، تمیز سکھائیں، تہذیب سکھائیں. پھر قانون کا خوف ہی نہیں ہے. پولیس کہاں ہے؟ پولیس کہاں ہے؟ جس پولیس کا خان صاحب نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ بریک سے واپس آ کے جان لیتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے جانیں گے. خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں وہ تمام وعدے ہوا ہوئے
یا وفا ہوئے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب, آپ پولیس کی بات کر رہے تھے, مجھے ایک سوال اور بھی اس میں ایڈ کرنا ہے. آپ کہہ رہے تھے شادیاں مشکل ہیں, مرنا بھی مشکل ہو گیا ہارون صاحب. اب فیشن کے طور پہ من سونے طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں, اب مرنا بھی بہت مشکل ہے. وہ بر صغیر کے مزاج میں دو چیزیں جو ہیں نا وہ ڈیپ روٹڈ ہے. ایک یہ دکھاوا, شادی بیاہ پہ ہر موقع پہ جو بھی تقریبات ہوں, مکان بھی اس طرح بنائے جائے. مکانوں میں سہولت کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ یہ ضرورت ہے. امریکہ میں لکڑی کے مکان بنتے ہیں, پاکستان سے سستے بنتے ہیں, اور ہفتے بھر میں بن جاتا ہے مکان امریکہ میں. ایک ہفتے میں مکان بن کے تیار ہو چکتا ہے, اور اس میں موسم کے اثرات بھی کم ہوتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا ملک ہے, سارا پٹوار خالی پڑا ہوا ہے جس میں درخت اگائے جا سکتے ہیں, جس میں کروڑوں مکان بن سکتے ہیں. اور ایک جو ہے وہ حکومتوں پہ انحصار, ہر معاملے میں حکومتوں پر انحصار. حکمران معاشرے کو ٹھیک کریں گے, معاشرہ پورا حرکت میں آتا ہے تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے. میں تو پہلی دفعہ جب لاہور آیا 52 ایئرز اگو, تو آئی واز اسٹنڈ ٹو ڈسکور کہ ایک جگہ وہاں گئے تعزیت کے لیے, ایک کولیگ ہمارے تھے روزنامہ کوہستان مرحوم میں, تو وہاں بڑا جناب زبردست کھانا پکا ہوا, اہتمام بھرپور. اب میں تو اتنا گڑبڑایا کہ کروں کیا, یہ کھانا کھانا چاہیے. بھائی اللہ نے کے رسول نے ہمیں بتایا, اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ 3 دن تو اس گھر میں کھانا پکنا ہی نہیں چاہیے. آس پڑوس سے جاتا ہے, رشتہ دار بھیجیں یا پاس پڑوس بھیجیں, کھانے کا کیا سوال ہے. شادیوں کا دشوار آپ نے کر دیا ہے. زندگی جتنی زیادہ سادہ ہوگی اتنے ہی انسان آسودہ رہے گا, جتنا وہ فطرت کے قریب تر رہے گا. یعنی ولیمے وغیرہ کے معاملے میں تو رسول نے تاکید فرمائی کہ ولیمہ کرو, خواہ ایک بکری ذبح کرو. بھائی جتنے لوگوں کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں سہولت سے, اس کو برڈن کیوں بناتے ہیں؟ سہولت جہیز کا مسئلہ ہے, زیورات کا. میں ایک شادی کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ 2 نہایت اچھے خاندانوں میں شادی بیاہ کی بات ہو رہی ہے, تو 10 تولے اس زمانے میں 50,000 روپے ہوتا تھا تو تولے کی قیمت, اب تو زیادہ دگنی ہو گئی ہے. تو ایک طرف سے فرمائش کی گئی کہ یہ تو بڑی بے توقیری ہماری ہو جائے گی 10 تولے سے, تو 10 تولے کا جعلی بنا دیں. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے دیکھا ان خاندانوں کو جہاں شادیوں میں سادگی سے کام لیا جاتا ہے کہ وہ کس قدر کمفرٹیبل ہوتے ہیں. میں نے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جو کوئی جہیز دیتے ہی نہیں, اپنی بچی کو ایک چیک لکھ کے دے دیتے ہیں کہ لے لو پیسے, 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ, اور اپنی مرضی سے جس چیز کی ضرورت ہو وہ خرید لینا. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ تو یہ معاشرے میں یہ جو دکھاوا ہے, جو غلام معاشروں کا خاصہ ہے, جو عہد زوال میں پیدا ہوا ہے ہمارے اندر, یہ بڑی تباہ کن چیز. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں خان صاحب کی 3 سالہ حکومت کے اوپر. ہارون صاحب, آپ نے اس سے پہلے پولیس کی بات کی, آپ نے اس سے پہلے اصلاحات کے اوپر بات کر رہے تھے. خان صاحب نے 3 سالوں میں آپ کو ہمیں کیا دیا؟ کامیابیاں اور ناکامیاں اتنی واضح ہیں کہ میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ان کی کام کیا ہے. جی, سیاسی طور پہ حکومت مستحکم ہے, جو پہلے 2 سال میں مستحکم نظر نہیں آتی. پی ڈی ایم تو آ رہی ہے, پھر پی ڈی ایم کے ساتھ اس سے بدتر ہوگا جو ہونے والا. میں اس سے زیادہ لمبے تبصرے کی ضرورت نہیں. جب اس وقت کچھ نہیں کر سکے تھے تو درون درچک کر دی کہ برون خانہ آئی. اس وقت کون سا آپ نے باڑ جھونک لیا تھا جو اب آپ کر لیں گے. اس وقت تو اے این پی اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی. لوگ باہر نکلنے کے موڈ میں نہیں ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اپنی سیاسی جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کراچی کا جلسہ ہوگا, شور شرابہ ہوگا, کچھ نہیں. سیاسی استحکام قدرے پیدا ہو گئے, صنعتی پیداوار بڑھ گئی ہے, ایک بڑا واقعہ. ایکسپورٹ میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے, اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے, جتنی ملک کی ضرورت ہے. ترسیلات زر میں باہر سے جو پیسہ آتا ہے اس میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. اچھا, انڈسٹری میں بھی بعض جگہوں پہ اضافہ غیر معمولی بھی ہے, بعد میں معمولی ہے, بعد میں غیر معمولی ہے.
مثلا سیمنٹ میں 24 یا 27% اضافہ ہے. اچھا. کیونکہ پاکستان میں کثرت سے وہ لائم سٹون پایا جاتا ہے جس سے سیمنٹ بنتا ہے. افریقی ممالک تک پاکستانی سیمنٹ پہنچتا ہے. جتنا چاہیں ہم بنا سکتے ہیں, جتنا چاہیں دنیا میں بیچ سکتے ہیں. اگرچہ میں فواد چودھری کی ذرائع سے ایگری کرتا ہوں کہ سودا سلب بیچ کے معیشتیں نہیں چلتی, ضرورت جو ہے اعلیٰ ٹیکنالوجی کی طرف رجوع کرنے کی. اچھا, پھر یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو گیا, جو کہ اتنا زیادہ خوفناک ہو گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ملک دیوالیہ ہی ہو جائے گا. ایک سطح پہ یہ بات ہو بھی. پھر سیاسی استحکام کی وجہ ہے. سیاسی استحکام دیکھیں, زرداری صاحب کے دور میں اوپر کی سطح پہ کرپشن کی بہت شکایات تھی. براہ راست عالی جناب جو ہیں ملوث تھے. 35% تو ادھر رکھو نا, پھر آگے چلیں گے. نواز شریف سے بھی یہی شکایت تھی, بلکہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے اثاثے جو ہیں میری آمدن سے زیادہ, کسی کو کیا تکلیف ہے, کسی کو کیا تکلیف, یعنی لوٹ مار پہ آپ کو اطراعات کا حق کیا ہے, میں بادشاہ ہوں, میں جو مرضی کروں. اور ان کے سطح پہ تحریک انصاف. اچھا, تحریک انصاف میں یہ ہے کہ بعض وزرائے اعلیٰ سے کچھ شکایتیں تو ہوئی ہیں, میں ان شکایتوں کی یہ نوعیت نہیں ہے کہ اربوں روپے کھا لیے گئے. وزیر اعظم کی سطح پہ کرپشن نہیں ہے, صدر کی سطح پہ کرپشن نہیں, اوپر کی سطح, نچلی سطح پہ باقی تو کرپشن اتنی ہے. اس لیے کہ سول سروس کو تو آپ لگام دے ہی نہیں سکے. ایک تو سرکاری افسر کام نہیں کرتا ہے, اور ایک یہ کہ رشوت بھی لیتے ہیں دھڑلے سے. طاہر خورشید اس کی مثال ہے, الزام ہے ان پہ, اور یہ مطلب اپنے اثر و رسوخ سے کوئی انہیں بچا لے تو بچا لے, ورنہ وہ نہ صرف بلکہ ایک پوری مافیا پکڑی جائے گی. ٹھیک ہے, پولیس بھی رشوت اسی طرح لیتی ہے, پٹواری بھی اسی طرح لیتا ہے. یہ پختونخوا میں انہوں نے بہت بہتری کر دی تھی, یہاں کیوں نہیں کر سکے؟ تیاری تھی ہی نہیں. قرضے بہت بڑھ گئے ہیں, یہ بڑی خوفناک چیز ہے. پولیس میں رتی برابر اصلاح نہیں. میں یہ فکرہ دہراتا, مجھ پر یہ الزام ہے کہ میں بات دہراتا بہت ہوں. بات چیزیں دہرانے کی ہوتی ہیں تاکہ وہ ذہن نشین. ہم نے سرکار سے یہ سیکھا جناب رسالت مآب سے کہ بعض چیزوں کو دہرایا جائے. پولیس میں اصلاحات کا آغاز ہی نہیں ہوا, عدلیہ میں اصلاحات کا آغاز ہی نہیں ہوا, سول سروس میں بہتری کے لیے پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا گیا. جب آپ نے ایک بزرگ آدمی کو اس کام پہ لگا دیا جو خود اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ نام لینا مناسب نہیں ہے, ورنہ میں نام لے کے بتاتا کہ خان صاحب فلاں فلاں آدمی, آپ بھی ان کو جانتے تھے, ان کو لگا سکتے تھے, جو کریٹیو ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جنہوں نے دنیا دیکھی ہے, جو چینی سول سروس کو سمجھتے ہیں, امریکی, برٹش, فرینچ سول سروس کو سمجھتے ہیں. پولیس اصلاحات کے لیے خان صاحب سے میں نے ایک آدمی کی ملاقات کرائی تھی 2004 میں یا 5 میں, یو امیجن, اور وہ کہتے تھے کہ اس سے بہتر آدمی نہیں ہے, اخلاقی طور پر بھی, صلاحیت کے اعتبار سے. اور انہی کو اچھا, اب آپ نے پولیس اصلاحات کے لیے جو ناصر درانی بھی اچھا آدمی تھا, ناصر درانی کی کیپیسٹی غیر معمولی نہیں تھی, اخلاقی عظمت کا ایک استعارہ تھا, یعنی شرافت اور دیانتداری کی ایک مثال تھا. اسی لیے تو پنجاب میں وہ چل نہیں سکے ہارون صاحب. پھر اچھا, پنجاب میں اب آپ نے کیا. اچھا, فارن پالیسی میں کامیابی زبردست. دیکھیے, ہم نے انڈیا کے معاملے کو خوب ہینڈل کیا, ایک آدھ چیز کے سوا. یعنی وہ جو 100 کال انہوں نے اسٹرائک کی تھی, اس پہ تحمل کا مظاہرہ کیا, اپنی طاقت بھی انہیں دکھا دی. اگلے دن 6 جگہ دن کی روشنی میں بمباری کر کے ان کا پائلٹ بھی پاکستان کا روب قائم ہو گیا, ہوش آواز ان کے ٹھکانے آ گئے. اور اب تو خیر انہیں چینیوں سے واسطہ ہے, اب انڈیا سے کوئی خطرہ پاکستان کو نہیں ہے. جو غلطی ہم خود کریں اس کی قیمت ہم چکائیں. ٹھیک. اسلامو فوبیا پہ اور توہین رسالت پہ مضبوط سٹینڈ لیا. کشمیر پہ عام طور پہ مبصرین کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بڑی طاقتور آواز اٹھائی. میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ فرانس, جرمنی, جاپان, برطانیہ, امریکہ, مڈل ایسٹ, ایک ایک گھر میں یہ میسج پہنچنا چاہیے تھا سوشل میڈیا سے. بہترین فلمیں بنا کے, کچھ کلپس, کچھ مباحث, کچھ چیزیں, کچھ سیمینار دنیا بھر میں کشمیر کے ایشو کو بہت ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے اور خان صاحب بھی اس کے ذمہ دار. ٹھیک ہے, بھرپور مہم اس کی نہیں چلائی. عدلیہ اور فوج کے ساتھ تعلقات کو کیسے اچھا دیکھیے نا, یہ نواز شریف صاحب کا مستقل پرابلم تھا. فوج سے تو لڑائی ان کی ہوتی تھی نا. وہ تو اسلم بیگ سے لے کے تو موجودہ چیف تک آپ ایک کام کریں, کوئی شخص یہ کام کرے
کہ جتنے انڈین پرائم منسٹر آئے ہیں نواز شریف صاحب کا جن سے واسطہ رہا، منموہن سنگھ سے لے کے آپ آنورڈ جتنے بھی اب تک، ان کے ساتھ ان کی رائے جمع کریں. آپ کھلکھلاتے ہوئے، ہنستے ہوئے، آسودہ. اشرف غنی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، مودی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور کھلکھلا رہے ہیں جب بڈی ہیں، والی بال کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں. ختم ہو رہا ہے صاحب. اور آپ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ان کی تصویریں دیکھیں تو آپ ششدر رہ جائیں گے کہ روٹھے ہوئے ہیں، منہ بنایا ہوا ہے، چہرے پہ کشیدگی ہے، تناؤ ہے. اس کے اوپر اب عدلیہ سے اختلافات تو ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے، مگر ایک ہم آہنگی ہے، مگر یہ کوئی تصادم نہیں ہے. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.